یہ میری ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। मेरी बहन महरीन की शादी अम्मी अब्बू की मर्ज़ी से हुई और वो खुद भी बेहद खुश थी। शौहर और ससुराल वाले उनकी बहुत कदर करते थे। शादी के कुछ साल बाद हैरत की बात कि हमारी सगी इतना प्यार करने वाली माँ महरीन आपी की तलाक के पीछे पड़ गई, जबकि ना तो आपी के शौहर उन्हें तलाक देना चाहते थे और ना आपी खुद लेना चाहती थी, मगर अम्मी ने किसी को वजह बताए बगैर ही ज़बरदस्ती उनकी तलाक करवा कर दम लिया। हम हैरान थे कि आखिर क्या वजह है। एक रोज़ जब हमें असल हकीकत मालूम हुई तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खतून की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी में असली नामों की जगह फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम 3 बहनें थीं और मैं सबसे छोटी थी। मैं अभी काफ़ी छोटी थी जब मेरी बड़ी बहन यानी बाजी नरमीन की शादी हो गई। उनकी शादी के बाद अम्मी को महरीन आपी की फ़िक्र लगी। मेरी ये बहन बहुत खूबसूरत थी। उनकी हसीन सूरत के चर्चे पूरे ख़ानदान में थे। इसी सबब उनके लिए अमीर घरानों से भी रिश्ते आ रहे थे। मेरी अम्मी को एक रिश्ता पसंद आ गया और उन्होंने एक खुशहाल घराने में उनकी शादी कर दी। अम्मी बहुत खुश थी क्योंकि लड़के वाले बहुत अच्छे और लालची किस्म के लोग नहीं थे और उन्होंने कोई जहेज़ वगैरह की डिमांड भी नहीं की थी। यूँ अम्मी ने भी जहेज़ के नाम पर कोई चीज़ ना दी, शादी पर ना ही कोई ऐसी रस्म की कि जिस पर पैसे खर्च करने पड़ते। वो बड़े तरीके सलीके के लोग थे। मेरी आपी भी अपने घर में बहुत सुखी थी। शौहर हर दम उन पर वारी सदके जाता। आपी के पास जेवर, कीमती मलबूसात, शौहर की मोहब्बत सभी कुछ तो था। ससुराल वाले भी मेरी बहन को बहुत चाहते थे। सास भी अकलौती बहू पर वारी सदके होती। अकलौता बेटा था और वो उसकी खुशियों पर निसार थी। वो चाहती थी कि उनकी बहू हर वक्त बन संवर कर रहे। आपी भी हर वक्त तैयार होकर बैठी रहती, सास की खुशी के लिए उनका एहतराम करती और सास भी उन्हें किसी काम को हाथ न लगाने देती। मेरी बहन अपनी किस्मत पर नाज़ा थी और हम उनकी किस्मत पर रश करते थे। वक्त यूं ही हंसी खुशी गुजरता रहा और आपी की शादी को 4 साल बीत गए, मगर आपी के यहाँ औलाद ना हुई। जब चेकअप करवाया तो पता चला कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। आपी परेशान तो थी, मगर उनके शौहर और सास ससुर ने इस कमी से भी समझौता कर लिया। मेरी नापी को भी उन्होंने कभी ये एहसास न दिलाया कि तुम में कोई कमी है। वो उसी तरह खुशो खुरम अपने शौहर और ससुराल वालों के प्यार की ठंडी छाँव में जीवन की खुशियों भरे दिन बिताती थी। यूं ही माहों साल गुजरते गए। इस दौरान मेरी बड़ी बाजी यानी नरमीन 3 बच्चों की माँ बन गई, मगर तीसरे बच्चे की पैदाइश के बाद वो अक्सर बीमार रहने लगी। काफ़ी इलाज भी हुआ, मगर उनकी बीमारी रफ्ता रफ्ता बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो लागर होकर बिस्तर से लग गई। हम सब बहुत परेशान थे, मगर एक रोज़ वो अपने बच्चों को बिलखता छोड़कर खालिक के हकीकी से जा मिली। किसी ने सोचा भी ना था कि इतनी सेहतमंद और खुशो खुरम नरमीन बाजी यूँ अचानक सबको छोड़कर चली जाएंगी। हमारे लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, वो सिवाय सब्र करने के और कर भी क्या सकता है। सबसे ज़्यादा दुख बाजी के बच्चों को देखकर होता। कुछ दिन तो बच्चों को दादी ने संभाला, मगर वो खुद बूढ़ी थी। जल्दी बच्चों को हमारे हवाले कर गई। कहा कि मेरा बुढ़ापा है, ये मुझसे नहीं संभलते, आप लोग ही इनकी देखभाल का जिम्मा ले लें। यूँ अम्मी को बेटी के सदमे के साथ उनके बच्चों को भी संभालना पड़ गया। लामुहाला अब हमें ही उन मासूमों को संभालना था, सो प्यार से उनकी देखभाल करने लगे। उन दिनों मेरी उम्र 11 वर्ष थी। मैं घर में उनके साथ बच्चों की तरह खेलती, वो खुश रहते और एक पल भी मुझसे जुदा ना होते। मेरे वालिद साहब भी रोज़ शाम को नवासे नवासियों को घुमाने फिराने ले जाते। मेरी बहनोई अपने बच्चों से मिलने रोज़ हमारे घर आते थे। रफ्ता रफ्ता उन्होंने भी आना कम कर दिया। बाजी नरमीन के इंतकाल के बाद एक रोज़ मेरी वालिदा न जाने क्या सोचकर मेरी नापी के घर गई। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद उनकी सास से कहा कि अगर आप लोगों को महरीन के बांझ होने का दुख है, क्योंकि आप लोगों का इकलौता बेटा है और हर माँ बाप को
بیٹے کی خوشیاں دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے بے شک آپ اپنے بیٹے کی اور شادی کرا سکتی ہیں۔ ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، تاکہ آپ لوگ بھی پوتے پوتیوں کی خوشیاں دیکھ سکیں۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، میں مہرین کو بھی سنبھال لوں گی۔ آپی کی ساس یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئی۔ وہ امی سے کہنے لگی، آپ ایسی کوئی بات منہ سے مت نکالیں کہ آپ کو یا مہرین کو دکھ ہو۔ ہمیں تو مہرین اس حال میں بھی قبول ہے۔ کیا ہم نے کبھی آپ سے کوئی ایسی ویسی بات کی؟ ہم نے تو کبھی نہیں سوچا کہ بیٹے کی دوسری شادی کریں گے۔ جب یہ اللہ کی مرضی ہے تو اس کی رضا میں ہم بھی راضی ہیں۔ نہ جانے کیوں یہ جواب سن کر امی کا منہ اتر گیا، جیسے کہ ان کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ بتاتی چلوں کہ میں بھی امی کے ہمراہ گئی تھی۔ مجھے اپنی ماں کا یہ رویہ کافی عجیب لگا تھا۔ انہوں نے آپی کی ساس سے یہ باتیں میری بہن کی غیر موجودگی میں کہی تھیں۔ گھر آ کر میں نے امی سے کہا، جب وہ لوگ اپنی بہو کو اس قدر چاہتے ہیں اور انہیں آپی کے ہاں اولاد نہ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ماں ہو کر آپ نے ان سے ایسی باتیں کیوں کہیں؟ وہ مجھ سے کہنے لگی، تم زیادہ اماں نہ بنو، میں نے صرف اپنا اخلاقی فرض پورا کیا ہے۔ میری ماں نے میرے سامنے یہ تعویل پیش کر دی۔ میں کمسن تھی، زیادہ ماں کے سامنے بولنا زیب نہ دیتا تھا، لہٰذا خاموش ہو رہی۔ میں نے آپی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ امی دوبارہ آپی کے گھر گئیں۔ آپی سے کہنے لگیں کہ تم بہت کم میں کے آتی ہو، آج میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ مہرین آپی نے اپنی ساس سے اجازت لی اور پھر ہمارے ساتھ آ گئیں۔ ہفتہ بھر وہ یہاں رہیں۔ ہفتے بعد آپی نے امی سے گھر جانے کو کہا کہ ان کا دل اپنے گھر میں زیادہ لگتا تھا۔ وہ پہلے بھی زیادہ تر 2 دن ہی رہ کر چلی جاتی تھیں، اور اس بار تو ہفتہ بھر رہ لیا تھا، اس لیے اب گھر جانا چاہتی تھیں۔ لیکن میری والدہ نے منع کر دیا کہ کچھ دن اور میرے پاس ٹھہر جاؤ، گھر تو جانا ہی ہے اور چند دن بعد چلی جانا۔ انہی دنوں میرے والد بیمار پڑ گئے۔ امی نے مہرین آپی کو یہ کہہ کر کچھ اور دنوں کے لیے رکنے کو کہہ دیا کہ ابھی تمہاری ابو کی طبیعت سنبھل جائے تو بعد میں چلی جانا۔ مگر ابو کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی ہی چلی گئی۔ والدہ کے مجبور کرنے پر اور ابو کی طبیعت کے باعث کچھ دنوں کے لیے آپی میکے میں رہنے پر مجبور ہوگی۔ ان کی ساس اور شوہر 2 بار لینے بھی آئے، مگر والدہ نے بیٹی کو بھیجنے سے انکار کر دیا کہ اس کے والد بیمار ہیں، ابھی مت لے جائیے۔ وہ وفادار لوگ تھے، اس لیے خاموشی سے چلے گئے۔ دن گزرتے گئے اور مہرین آپی کو میکے میں رہتے 2 ماہ گزر گئے۔ اب وہ ہر وقت گھر جانے کو پریشان رہتی تھیں، مگر ہر بار امی یہ کہہ کر روک لیتی کہ کچھ دن اور رکو، کہ اپنے باپ کی حالت نہیں دیکھ رہی ہو۔ قرض یوں ہی کرتے 1 ماہ بعد میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ بھی بڑا صدمہ تھا، لہٰذا ایسے موقع پر اب آپی کا گھر جانا مناسب نہ تھا۔ اب وہ 40ویں تک مزید ٹھہر گئیں۔ ابو کے 40ویں کے بعد بھی امی نے آپی کو سسرال نہ بھیجا۔ جب آپی نے جانا کہ ماں تو کسی طور ان کو اپنے گھر جانے نہیں دے رہی، تو آخر ایک روز بول ہی پڑی کہ امی، میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر بھی ہے، اپنا گھر ہے، میں اگر اسی طرح یہاں پڑی رہوں گی اور سسرال نہیں جاؤں گی تو وہ لوگ محسوس کریں گے۔ 4 ماہ گزر چکے مجھے یہاں آئے، ایسا نہ ہو وہ خفا ہو جائیں۔ مگر امی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ آگے سے کہنے لگی، ارے کیوں خفا ہوں گے؟ کیا ان کو ہماری مجبوریوں کا نہیں پتہ؟ آپی ماں کے جواب پر بس ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ اب ان کی ساس اور شوہر کے متواتر فون آنے لگے کہ کب ہم مہرین کو لینے آئیں۔ امی خود ہی ان سے سوال جواب کر کے فون رکھ دیتی اور آپی سے بات تک نہ کرواتی، یہاں تک کہ فون بھی چھپا کر رکھتی کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی اور فون کو ہاتھ نہ لگا سکتا تھا۔ ایک دن جب آپی کے شوہر شہروز بھائی کا فون آیا کہ ہم مہرین کو لینے آ رہے ہیں، تو امی نے ان سے کہا کہ میں کل خود آپ کے گھر آ رہی ہوں، اور پھر فون بند کر دیا۔ پھر اگلے روز وہاں جا کر نہ جانے کیسی باتیں کی کہ وہ لوگ دہل کر رہ گئے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ وہ کیا گیم چلا رہی ہیں، اور آپی بیچاری کے تو جیسے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کی سگی ماں ان کو برباد کرنے پر تلی ہیں۔ سبھی کو بے خبر رکھ کر انہوں نے شہروز بھائی سے
بیٹی کی طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا۔ داماد نے کہا کہ بغیر مہرین سے ملے میں آپ کے مطالبے کا جواب نہیں دوں گا۔ وہ میری بیوی ہے، اگر طلاق چاہتی ہے تو اس سے یہ پوچھنے کا حق تو مجھے ہے کہ اسے مجھ سے آخر کیا شکایت ہے اور آخر طلاق مانگنے کی کیا وجہ ہے۔ اگلے روز شیروز بھائی مہرین آپی سے ملنے ہمارے گھر آئے تو امی نے ہوشیاری سے ان کو پہلے ہی ہماری پھپھو کے گھر بھیج دیا اور یوں شوہر سے نہ ملنے دیا۔ جب شیروز بھائی آئے تو ان سے کہا کہ وہ تم سے نہیں ملنا چاہتی، تبھی گھر سے چلی گئی ہے۔ اب جب بھی آپی کے سسرال سے کوئی آتا امی اسے آپی سے نہ ملنے دیتی۔ جب امی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ حد سے بڑھا تو آپی کے سسرال میں بھی کھلبلی مچ گئی۔ ان کے شوہر کے کچھ رشتہ داروں نے مشورہ دیا کہ موقع اچھا ہے، مہرین بانجھ ہے، اور جب وہ لوگ خود طلاق مانگ رہے ہیں تو اس موقع کو مت گنواؤ۔ وہ لوگ آپی کی ساس سے بھی کہتے کہ تمہارا بیٹا ابھی جوان ہے، اس کی کہیں اور شادی کروا دو تاکہ مناسب وقت سے اس کی اولاد کی خوشیاں دیکھ پاؤ۔ مگر شیروز بھائی کسی طور آپی سے آخرکار حتمی فیصلے سے پہلے شیروز بھائی ایک بار اور ہمارے گھر آئے۔ اب کی بار میری امی نے آپی کو سب سے پچھلے کمرے میں بند کر دیا اور میرے ماموں نے امی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے شیروز بھائی کو باہر سے ہی بیٹھک میں لے جا کر بٹھا دیا اور یوں سروز بھی مہرین آپی سے نہ ملنے دیا۔ وہ اب بھی آپی کو طلاق نہ دینا چاہتے تھے۔ ماموں نے انہیں دھمکایا کہ اب ہم کھلا لینے عدالت جائیں گے، بہتر ہے کہ بجائے عدالت کچہری جانے کے قصہ یہاں ہی ختم کر دو۔ اس طرح بہت کوشش کر کے امی نے ماموں کے ساتھ مل کر بیٹی کی طلاق کروا لی۔ میں خود حیران تھی کہ آخر میری والدہ اپنی ہی بیٹی پر اتنا ظلم کیوں کر رہی ہیں۔ مجھے اس وقت نہیں معلوم تھا کہ ان کا کیا مقصد اور آخر اس کا کیا انجام نکلے گا۔ جب آپی کو طلاق کے کاغذات ملے وہ بہت روئی پیٹی، صدمے سے بے ہوش ہو گئیں۔ طلاق کے کچھ عرصے بعد امی نے انہیں بتایا کہ میں نے خود تمہاری طلاق اس لیے کروائی ہے کہ تم بڑے بہنوئی سے شادی کر لو۔ نرمین کے معصوم بچوں کو ماں کی ضرورت ہے اور تم بھی بانجھ ہو، اس طرح ان کو ماں اور تمہیں بچے مل جائیں گے۔ بہن کے بچے بھی تو اپنے بچے ہوتے ہیں۔ یہ سن کر آپی دھاڑے مار مار کر روئیں اور پھر ان کو جیسے چپ سی لگ گئی۔ ایک بار بس اتنا کہا، امی آپ نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، آخر ایک بار مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا۔ امی آگے سے انہیں کہنے لگی، تم سے پوچھتی تو کیا تم راضی ہوتی؟ بیٹی میں بوڑھی ہو رہی ہوں، میں اب تیری مرحومہ بہن کے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتی، بلاخر ندا کی بھی ایک روز شادی ہو جائے گی تو ان بچوں کو کون دیکھے گا؟ نرمین کے شوہر نے شادی تو کرنی ہی ہے، وہ تم سے نہیں تو کسی اور عورت سے کر لے گا۔ کیا میں اپنی مرحوم بیٹی کے بچوں کو سوتیلی ماں کے ہاتھوں کر دوں؟ ہرگز نہیں۔ سوتیلی ماں نہ جانے ان پھول جیسے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ تم لوگ ابھی ناسمجھ ہو، بچے بزرگوں کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے۔ تمہاری زندگی بری یا بھلی گزر جائے گی، مگر ان بچوں کی زندگی ہماری زندگی سے بڑھ کر قیمتی ہے، ہمیں ہی ان کے لیے قربانی دینی ہے۔ آپ ہی خاموش رہیں، پھر روتے ہوئے امی سے کہنے لگیں، ماں قربانی میں اگر اپنی مرضی شامل ہو تو ہی وہ قربانی ہوتی ہے۔ آپ اس مسئلے کا کوئی اور حل سوچے، میں نہال بھائی کو ہرگز شوہر کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ امی کے آگے ہاتھ چھوڑ کر کہنے لگیں، خدارا مجھ پر رحم کرے۔ بے شک شہروز اب میرے شوہر نہیں رہے، مگر مجھے ان سے اب بھی بے انتہا محبت ہے۔ ان کی محبت میں اپنے دل سے کبھی نہیں نکال سکتی۔ اب میں بغیر شوہر کے ہی جی لوں گی۔ بیٹی کو مشتل دیکھ کر میری ماں خاموش ہو بیٹھی، مگر کچھ دن گزرے کہ انہوں نے پھر یہی تذکرہ چھیڑ دیا، پر آپ ہی کسی صورت راضی نہ ہوتی تھیں۔ میری والدہ اب بھی نہال بھائی کے ساتھ اندر ہی اندر کچھ کھچڑی پکا رہی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اب نہال بھائی بچوں سے ملنے جلد جلد آنے لگے تھے۔ میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ وہ اب آپی کو کچھ الگ سی نظروں سے دیکھنے لگے ہیں۔ میں کمسن تھی، مگر اتنی بھی ناسمجھ نہ تھی۔ امی اور نہال بھائی کی ملی بھگت کا سارا کھیل اب میری سمجھ میں آنے لگا تھا۔ پھر ایک روز ہم نے سنا کہ شہروز بھائی کی شادی ان کی والدہ نے کہیں کروا دی ہے۔ یہ خبر سن کر آپی اس روز اس قدر بلک بلک کر روئیں کہ میں بھی ان کے ساتھ زاروں قطار رونے لگی۔
امی نے آپی کو نہال بھائی سے شادی کرنے کے لیے بہت قائل کیا، مگر انہیں منانے کی کافی کوششیں کر لینے کے بعد آپی کی ہر درمی سے مایوس ہو کر انہوں نے مجھے قربانی کا بکرا بنانا چاہا۔ میں حیران تھی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ اپنی بچیوں کی خوشیوں کے بارے میں سوچنے کی بجائے نواسوں اور نواسیوں کے بارے میں ہر وقت سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی۔ حیرت تھی کہ کیا کوئی ماں اپنی اولاد سے بڑھ کر اولاد کی اولاد کو اس قدر چاہ سکتی ہے۔ آخر امی نے آپی سے کہا کہ ٹھیک ہے، شاید تم اپنی ضد نہ چھوڑو گی، حالانکہ تمہارے شوہر نے تو سال بھر بعد ہی اور شادی کر لی اور تم اس کی یاد میں عمر گزارنے چلی ہو۔ ماں کی یہ باتیں اور زیادہ آپی کے دل کی دنیا میں آگ لگاتی تھیں۔ جب انہوں نے آپی کو بتایا کہ مجبور ہو کر اب میں ندا کو نہال سے بیاہنے چلی ہوں تو وہ دم بخود رہ گئیں۔ میں خود کسی صورت نہال بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ مجھ سے کافی بڑے تھے اور مجھے تو آج تک وہ اپنے بچوں کی طرح سمجھتے آئے تھے۔ میرے دل میں بھی ان کے لیے ایک بڑے بھائی جیسے جذبات تھے۔ بلاخر کوئی حل نہ پا کر میں نے آپی سے ہی استدعا کی کہ امی کو سمجھائیں، ورنہ میں قسم کھاتی ہوں کہ زہر کھا لوں گی، مگر نہال بھائی سے شادی نہیں کروں گی۔ میری عمر اس وقت 14 برس تھی۔ بھلا کہاں میں اور کہاں بینوئی صاحب کہ جو اب 40-42 سے بھی اوپر جا رہے تھے۔ اس روز میں آپی کے گلے لگ کر زاروں قطار ہوتی رہی تھی، خدا کے لیے آپی مجھے بچا لو۔ پھر ایک روز انہوں نے مجھے ابو کی پرانی نیند کی دوائیاں اپنے کمرے میں لے جاتے دیکھ لیا۔ مجھ سے پوچھا کہ یہ دوائیاں تم کیوں اپنے کمرے میں لے کر جا رہی ہو؟ میں نے آگے سے برائی آواز میں کہا، خودکشی کرنے کے لیے۔ ایک ساتھ سب دوائیں پھانک لوں گی، کوئی تو اثر کرے گی نا، امی کو سبق سکھا کر مروں گی۔ آپی میری بات سے ڈر گئی۔ انہوں نے مجھے کافی تسلیاں دی۔ امی نے جب میرے لیے شادی کے جوڑے سلوانے کو دیے تو آپی نے ان سے کہا، اس بچی پر ایسا ظلم مت کرو ماں، ہم تمہاری مری ہوئی بیٹی کے بچے ویسے ہی پال لیں گے۔ ندا کی عمر تو دیکھو، کیا 14 سال کی بچی اتنی ذمہ داریاں اٹھا سکتی ہے؟ امی آپی کی باتیں سن کر کہنے لگی، تو پھر تم ہی مان جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے آپی کے پیروں کو پکڑ لیا۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنے قدم کھینچ لیے۔ بولی، امی مجھے گنہگار مت کریں، آپ نے تو سوچا ہے کر گزریں، مگر ندا بیچاری کا پیچھا چھوڑ دیں۔ ایسا سوچنا بھی مت کہ یہ بڑے بہنوئی سے نکاح کرے گی۔ سچ کہتی ہوں امی، یہ جان دے دے گی۔ پہلے ایک بیٹی کو رو رہی ہو، پھر دوسری کو رو گی۔ میری ضدی ماں بالآخر جیت گئی۔ آپی نے میری خاطر ہتھیار ڈال دیے۔ امی نے ان کی شادی بڑے بہنوئی سے کرا دی اور وہ مرجھائے ہوئے گلاب کی طرح نہال بھائی کی سیج کا سنگار بن گئی۔ یہ شادی کیا تھی؟ نیری بربادی تھی، ایک طلاق کا صدمہ، اوپر سے یہ زبردستی کا ظلم۔ آپی نرمین باجی کے بچوں کو ٹھیک طرح سے نہ سنبھال پائیں، اس پر نہال بھائی ان سے الجھنے اور لڑنے جھگڑنے لگے، مگر یہ روگ ان کے بس کا نہ تھا۔ شاید ان کا دل ہی ان کے بس میں نہ تھا، اور وہ کیسے بن ماں کے بچوں کو پالتی۔ گھر بھی اکثر بکھرا پڑا رہتا، جبکہ نہال بھائی کو اس سب کی عادت نہ تھی۔ روز اس بات پر ان کی نہال بھائی سے تو میں ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ نوبت مار پیٹ ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ آپ یہ خود کو نہ سنبھال پاتی تھیں۔ اس رویہ کی وجہ سے شدید ڈپریشن میں چلی گئیں۔ اب وہ اکثر اچھی بلی بیٹھے بیٹھے رونے لگتیں، پھر ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہسٹریائی انداز میں چینکنے چلانے لگتیں، یہاں تک کہ بچے بھی سہم جاتے۔ بالآخر ان کو نفسیاتی امراض کے اسپتال داخل کرانا پڑ گیا۔ نہال بھائی کے بچے پھر سے ہمارے پاس آ گئے۔ آپی کی ایسی حالت دیکھ کر امی بھی روتی تھیں۔ اب ان کو احساس ہوا تھا کہ جب کسی کا دل آمادہ نہ ہو تو زبردستی اس سے قربانی طلب کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ اب تو آپی کی ایسی حالت تھی کہ ان کو خود اپنی ذات کا ہوش نہ تھا، جبکہ وہ چھوٹے بچوں کو کیوں کر سنبھال پاتی۔ بالآخر نتیجہ ان کی طلاق پر ختم ہوا۔ 3 برس بعد خدا خدا کر کے وہ کچھ حواسوں میں لوٹی۔ اب امی زیادہ بیمار رہنے لگی تھیں۔ پیدر پہ غموں نے ان کو ادموا کر دیا تھا۔ آپی کے بچے اب بھی ہمارے ہی گھر پہ تھے۔ اب میری عمر 18 برس ہو گئی تھی اور شاید میری امی کا آخری وقت آ پہنچا تھا۔ تب انہوں نے ایک روز جب میں انہیں دوائی کھلا رہی تھی میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ندا، میں چاہتی ہوں تم ہی نرمین کے بچوں کو ماں بن کر پال لو، ورنہ میرے بعد تو یہ دربدر ہو جائیں گے۔
کیا ہی اچھا ہو کہ مرنے سے پہلے میں تمہارا نکاح نہال سے کٹ جاؤں اور پھر سکون سے مر سکوں۔ یہ بات انہوں نے کچھ اس طرح کہی کہ ان کا لہجہ دل چیرتا ہوا میری روح میں اترا تھا۔ یوں میں اپنی ماں کی خاطر راضی ہوگی۔ میں نے کہا، امی آپ اپنی یہ خواہش پوری کر لیں۔ بے اختیار ہی یہ الفاظ میرے لبوں سے نکلے تھے۔ شام کو ان کو اور بچوں کو دیکھنے نہال بھائی بھی آ گئے۔ وہ امی کے پاس بیٹھے تھے جب انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور پھر میرا ہاتھ نہال بھائی کے ہاتھ میں دے کر کہا، بیٹا تم میرے بعد اس کا بہت خیال رکھنا، کل صبح ہی نکاح کا بندوبست کر لو۔ کیا پتہ شام تک میں رہوں نہ رہوں۔ خدا کی کرنی کہ شاید ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا آخری وقت آ چکا ہے۔ وفات سے چند گھنٹے قبل انہوں نے میرا نکاح اپنے داماد سے کروا دیا اور پھر شام کے 4 بجے کے قریب ان کی روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی۔ نہیں معلوم وہ سکون سے مری یا بے سکون ہو کر اس دنیا سے گئی۔ میں رات دن ان کی مغفرت کی دعا کرتی ہوں۔ میں نے بہن کے بچوں کی خاطر جو قربانی کا عہد ان کے سامنے کیا وہ پورا کیا۔ ان کو پیار سے پال پوس کر پروان چڑھایا۔ دل پہ جو گزری سہ گئی اور پھر اس زبر کی خوگر ہو گئی تو مشکل نہ رہی، مشکلیں آسان ہوگی۔ خوش ہوں کہ ماں کی روح سے آج میں شرمندہ نہیں ہوں۔ مہرین باجی نے دوبارہ شادی نہ کی۔ میرے یہاں اپنے کوئی اولاد نہیں ہے۔ سچ کہوں تو نہ ہی مجھے کوئی حسرت ہے۔ میرے لیے بہن کے بچے ہی میری سگی اولاد ہیں اور میں یہی امید کرتی ہوں کہ یہی میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، مگر آگے خدا کو جو منظور ہوا۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔